अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ तैयार था, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। दरवाजे पर नजरें जमी थी और फिर अचानक किसी ने आकर कहा, बारात नहीं आएगी। इस एक जुमले ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। लेकिन नाज़रीन, ये कहानी बस यहीं ख़त्म नहीं हुई। आगे जो हुआ वो शायद आपके दिल को भी लरजा दे। ये मेरी सच्ची कहानी है, आयशा की जुबानी। तो नाज़रीन, अगर मेरी कहानियों से या किसी भी वीडियो से आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून मिला हो, या अगर मेरा बताया हुआ कोई वजीफ़ा आपके काम आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। आपकी बातें पढ़कर दिल को हौसला मिलता है और यकीन होता है कि अल्फाज वाकई दिलों तक पहुंच रहे हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम आयशा है और ये कहानी मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाहूं भी तो कभी भुला नहीं सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नसीब में ऐसा मोड़ भी आएगा जहां मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन मेरी रूह का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगा। आज से 5 साल पहले की बात है। मेरी मंगनी एक लड़के से हुई। उसका नाम रेहान था। खानदान से बाहर का रिश्ता था, लेकिन वो इंसान बहुत नरम दिल, इज्जतदार और संजीदा सा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती, समझ, ख्यालदारी सब कुछ ऐसा था कि लगने लगा यही मेरा नसीब, यही है मेरी दुआ का हासिल। मंगनी को 3 साल हो चुके थे। हर ईद, हर सालगिरह, हर दुआ हम एक दूसरे के लिए ही थे। घर वाले भी खुश थे। इसी तरह रुखसती की तारीख तय हो गई और फिर वो दिन आया, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन, मेरी शादी का दिन। घर में सब तैयारियां हो चुकी थी, घर सज चुका था, मेहंदी मेरे हाथों में खुश्क हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू थी, हर लम्हा आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थी। लेकिन वो ना आया, बारात नहीं आई। पहले सबको लगा शायद ट्रैफिक में है, फिर फोन बंद मिला, सब परेशान हो गए, फिर सब खामोश हो गए और फिर किसी ने आकर बस इतना कहा जिसने मेरा पूरा वजूद तोड़ दिया। रेहान चला गया है, वो निकाह नहीं करना चाहता, वो सब खत्म कर चुका है। मेरे कानों में गूंजता रहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरे पांव जमीन पर ना रहे, मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल आईसीयू में थी। दिल तो धड़क रहा था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। रेहान चला गया बगैर कोई वजह बताए, बगैर रुके, बगैर मुड़े। मेरी इज्जत, मेरे ख्वाब, मेरी मोहब्बत, सब कुछ रौंद कर। उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। कई दिन, कई महीने मैं बस एक साया बन चुकी थी। ना हंसी, ना नींद, ना खाना। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। कोई वजह नहीं थी, ना ही कोई वजाहत। बस मैं रह गई थी और वो सवाल कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मैंने क्या गलत किया था। मैंने खुद को एक कमरे तक महफूज कर लिया, न कहीं आती न जाती, बस ऐसे ही दिन गुजार रही थी। फिर एक दिन रोशनी की एक किरण मिली। एक पुरानी खातून जो मेरे मोहल्ले में रहती थी, वो मेरे पास आई, मेरी हालत देखी और बहुत मोहब्बत से कहा,
بیٹا لوگ زخم دیتے ہیں لیکن شفا صرف اللہ کے پاس ہے۔ تم درود پاک پڑھا کرو، استغفار کرو، روز دل سے اللہ کو پکارو، وہ سنتا ہے، دیر کرتا ہے مگر حالی واپس نہیں کرتا۔ جبکہ مجھے کہیں سے سکون نہیں مل رہا تھا، میں ایک صبر کی تلاش میں تھی۔ میں نے دل میں سوچا اب اور کیا بچا ہے، کم سے کم رب سے بات تو کر لوں گی۔ بس پھر وہی میرا سہارا بن گیا۔ میں نے شروع کیا 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ روزانہ رات کی تنہائی میں سجدوں میں روتے ہوئے اسی طرح 6 مہینے گزر گئے، خود کو سنبھالتے سنبھالتے، خود سے لڑتے، صبر کو ڈھونڈتے، اور پھر وہ لمحہ آیا جو آج بھی میری روح ہلا دیتا ہے۔ جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اچانک بغیر خبر میرے والد کے پاس پہنچا، رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں بے وقوف تھا، کسی کے کہنے میں آ گیا، سب کچھ چھوڑ آیا لیکن سکون نہیں آیا، اب ہر طرف صرف اندھیرا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں عائشہ سے پھر نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس بار آپ کو کوئی شکوہ نہیں ملے گا، کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ گھر والے حیران، کچھ خوش کچھ غصہ، لیکن سب نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا، کیونکہ میری تکلیف صرف میرے گھر والوں نے دیکھی تھی۔ جب میں اس کے سامنے آئی تو میں نے صرف ایک سوال پوچھا، جب سب کے سامنے چھوڑ گئے تھے تو آج سب کے سامنے واپس کیوں آئے ہو؟ میری تنہائی کی گواہی صرف اللہ کو ہے، اور اب میرے فیصلے کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ بہت رویا، گر گرایا، مجھے اپنا وقت یاد آ گیا۔ میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور میں نے پھر انکار کر دیا۔ کچھ فیصلے آنسوؤں کے ساتھ لیے جاتے ہیں لیکن وہی درست ہوتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں سجدے میں گری اور دل سے اللہ سے کہا، جس کا ہونا بہتر ہو صرف وہی میری زندگی میں لانا۔ ریحان کا جانا بھی میری دعا کا ایک جواب تھا اور اس کا واپس آنا میرے رب کا امتحان۔ میں نے معاف تو کر دیا لیکن قبول نہیں کیا، کیونکہ کچھ زخم وہ ہوتے ہیں جو بھر بھی جائیں تو نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹوٹ جائیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے، لیکن اللہ ہمیں وہ طاقت دیتا ہے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ ریحان کے جانے کے بعد زندگی بس کٹ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید اب کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا، کوئی مجھ سے دل سے محبت نہیں کرے گا۔ مجھے پھر وہ دن یاد آتے جب میں بس روتی تھی، اپنے رب سے سوال کرتی کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ میں نے سیکھا کہ سوال نہیں صرف سجدہ کام آتا ہے۔ میں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، صرف درود اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور خود کو سنبھالا۔ پھر 2 سال بعد ایک اور دروازہ کھلا۔ میں رشتے کی بات ایک ایسے گھر سے آئی جہاں عزت، محبت، دھیما لہجہ اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف تھا۔ میں نے استخارہ کیا، دل میں سکون آیا اور پھر میرا نکاح ہو گیا ایک ایسے انسان سے جو نہ صرف میرا شوہر ہے بلکہ میرے دل کا چین، میرے صبر کا صلہ اور میرے رب کی رحمت ہے۔ آج میں الحمدللہ اپنے گھر میں خوش ہوں،
اتنی خوش ہوں کہ آنکھوں میں کبھی کبھی شکر کے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب میرا شوہر مجھے دیکھ کر دعاؤں بھری نظریں ڈالتا ہے تو دل کہتا ہے کہ اللہ نے لے لیا تھا لیکن واپس بہت بہتر لوٹا دیا۔ تو میرے پیارے سننے والوں، یہ پیغام ان سب کے لیے جو ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی کی بے وفائی، کسی کے چھوڑ دینے یا زندگی کے کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، تو یاد رکھیے، اللہ جب لے لیتا ہے تو بہتر کے لیے لیتا ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے تو صرف انہیں جنہیں وہ قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ جب چنتا ہے تو صبر والوں کو دنیا کے سامنے کامیاب کرتا ہے۔ تو کچھ باتیں دل میں بٹھا لیں۔ جس نے توڑا وہ آپ کے نصیب کا نہ تھا، جو گیا وہ امتحان تھا، جو آیا وہ انعام تھا، جو بچا وہ صبر، دعا اور یقین تھا۔ اگر آپ رو رہے ہیں تو رکے نہیں، بس اپنے اللہ سے بات کریں۔ اگر آپ کو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو درود پڑھیں۔ اگر دل حالی ہو چکا ہے تو استغفار کی تسبیح پڑھیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، جن لڑکیوں کو توڑ دیا گیا، جن کی شادیاں رک گئیں، جنہیں چھوڑ دیا گیا بغیر قصور کے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ وقت لگتا ہے مگر اللہ بہترین لوٹاتا ہے۔ بس دعاؤں، سجدوں اور استغفار کو تھامے رکھو۔ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی بدلے گی۔ عائشہ کہتی ہے، وظیفہ جس نے مجھے زندگی دی، روزانہ 100 بار درود ابراہیمی، 300 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، روز سونے سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت میں ضرور پڑھتی تھی، اور جمعے والے دن 1 بار سورہ یوسف صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہے۔ دل سے پوری توجہ سے اللہ سے سچ بول کر مانگنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے نہیں سنتا۔ محبت میں زخم ملنا برا نہیں، برا تب ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو ٹوٹے ہوئے دل سے کی گئی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ کبھی کبھی خواب صرف تصورات نہیں ہوتے، بلکہ وہ رب کی طرف سے بھیجا گیا اشارہ ہوتے ہیں، جو ہمیں آنے والے سکون، نصیب اور محبت کی خبر دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے جو خواب دکھائی دیتا ہے، اگر وہ دل کو سکون دے، آنکھوں میں روشنی بھر دے، تو سمجھ جاؤ وہ محض خواب نہیں، ایک روحانی پیغام ہے کہ آپ کا نصیب آپ کے قریب آ چکا ہے۔ بس یقین رکھیں اور دعا کے ساتھ خواب دیکھیں، کیونکہ جو رب خواب دکھاتا ہے وہی انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی تھی عائشہ کی، جس کی برات والے دن دنیا بدل گئی، لیکن اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور کیسے اسے صبر کا پھل ملا یہ آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ تو بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، آپ کو منزل ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔